अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। ये कहा जा सकता है कि एक कैदी ने सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। इसी सवाल पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ देने के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ मीडिया नुमाइंदों से उलझ पड़े। ना सिर्फ उलझ पड़े, उन्होंने मुख्तलिफ इशारे दिए इंतखाबात के हवाले से, मुल्क में मीडिया मॉडल के हवाले से और मुल्क में जो मौजूदा मुआशी और बाकी जो मसाइल हैं इनके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स दिए। और वो मुख्तलिफ सवालात पे जो सियासी सवालात थे उन पर चिढ़ भी गए, भड़क भी उठे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उसके साथी शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है साइफर केस में, और 27 अक्टूबर के लिए गवाहान को तलब कर दिया गया है। क्या वाकई इंतखाबात होने जा रहे हैं? अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आ गए और सियासी गामा-गामी शुरू हो गई तो इंतखाबात में शक क्यों है, लेकिन उसके बावजूद वो तारीख देने से और इंतखाबात के हवाले से सवालात पर गुस्सा क्यों हो रहे थे? अब बात यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन वाया सऊदी अरब वाया दुबई इस्लामाबाद पहुंचे, उसके बाद लाहौर चले गए और आज वो लाहौर से कोहमरी की तरफ रवाना हो गए। और ये कहा जा सकता है कि लाहौर में उन्होंने अपनी पार्टी कायदीन से एक मुलाकात की और उसमें जो सियासी हिकमत मिली है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो उमूर हैं उन पर गुफ्तशुनीद की और सलाह मशवरे किए। और उसमें तय ये पाया गया है कि जो बाकी मुल्क के सियासी रहनुमा हैं, सियासी जमातें हैं, उनके कायदीन से रब्ता किया जाएगा और जो आने वाले इंतखाबात के हवाले से और मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से उनसे मदद मांगी जाएगी या तामुन की दरख्वास्त की जाएगी और उनको ये कहा जाएगा कि आओ मिल बैठकर बात करें, मिल बैठकर काम करें और मुल्क को इन मसाइल से निजात दिलाएं। खबरें ये हैं कि जो जिन जमातों से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ रब्ता करने जा रहे हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद हैं, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी शामिल हैं और बाकी मौलाना फजल रहमान और PDM के बाकी जो कायदीन जिन्होंने मुश्किल वक्त में मियाँ नवाज शरीफ का साथ दिया और निगरान हुकूमत में या जो अबूरी हुकूमत थी 16-17 माह की उनमें शहबाज शरीफ के साथ रहे। तो ये फैसला हुआ है कि मियाँ साहब उनसे रब्ता करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और आने वाली जो सूरत हाल है सियासी और मुआशी और मुल्की जो हालात हैं उनके हवाले से गुफ्तशुनीद करेंगे। और ये कब करेंगे इसका दारो मदार कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि उनको जो एवनफील्ड केस में और अजीज़िया स्टील केस में जो सज़ा हुई है उनके खिलाफ अपील करने का फैसला किया गया था और अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। और मियाँ नवाज शरीफ इसलिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे कि एहतसाब कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 24 कल तक हिफाजती ज़मानत दी थी और उसके बाद उसको वैसे भी अदालत में पेश होना है। कल वो कोमरी से इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद उनकी जो ये अपीलों सज़ाओं के खिलाफ जो अपील है उन पर समाअत का फैसला होगा। लेकिन हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल की, उससे जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं वो ये है कि एक तो ये है कि आज चूँकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उसके साथी जो शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है और 27 के लिए गवाहान को तलब कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इस केस में भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और उसके साथी शाह महमूद कुरैशी को सख्त सज़ा मिलने के इम्कानात मौजूद हैं अगर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से रास्ते अलग नहीं किए तो वो भी इसी लपेट में आ जाएंगे।
لیکن دوسرا رخ ہے اس موجودہ صورتحال کا. دوسرا رخ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف وطن واپس آئے اور اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک سمیت باقی جو سہولیات فراہم کی گئی اس کے حوالے سے میڈیا اب سوالات اٹھا رہی ہے. تو جو موجودہ نگران حکمران ہیں یا نگران وزیر اعظم ہیں وہ چڑ رہے ہیں اس پہ اور اس پہ رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی وزیر اعظم ہاؤس میں اور میڈیا کو بلایا گیا تھا. اس کا جو محور تھا پریس کانفرنس کا وہ وزیر اعظم اور اس کے جو ساتھی اب ریسنٹلی چین کے دورے پر گئے تھے, وہاں چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں اور باقی جو دنیا کے عالمی رہنما وہاں موجود تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں, ان کے حوالے سے تھی. لیکن سوالات تو وہاں بھی سیاست کے حوالے سے ہی ہونے تھی. سوالات وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے یہی ہوئے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر جو سہولیات فراہم کی گئیں اس کو ریلیف دیا گیا اور اس کو لاہور میں مینار پاکستان پر جلسے کو خطاب کرنے کا جو موقع دیا گیا, حالانکہ وہ ابھی قیدی ہیں, اس کی سزا ختم نہیں ہوئی. ان کو عبوری ریلیف ضرور ملا حفاظتی ضمانت کی شکل میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیاں بھی کر رہی ہیں اور انہوں نے رابطے بھی کیے اور اپنی پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں. تو یہ ریلیف نہیں ہے. ایک طرف آپ سابق وزیر اعظم عمران خان کو کوئی موقع نہیں دے رہے کہ ریلیف کا, لیکن دوسری طرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. تو اس پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب میڈیا پر برس پڑے اور ان نمائندوں پر برس پڑے جنہوں نے یہ سوالات اٹھائے. وہ کہتا ہے کہ کوئی ریلیف میاں نواز شریف کو فراہم نہیں کی گئی اور یہ جو بائیو میٹرک ہے یہ قانونی ایک تقاضا تھا جو پورا کیا گیا اور ہماری یہ کیسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ کسی کو ریلیف دیں اور کسی کو انتقام کا نشانہ بنائیں. رول آف لا کی بات ہے, قانون کی حکمرانی چلے گی. لیکن جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ کون سی قانون کی حکمرانی ہے کہ لاہور میں ایک جماعت کے کارکن مظاہرہ کرتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اظہار آزادی کی اجازت نہیں اور ان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, لیکن دوسری طرف ایک قیدی سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں اور وہ ملک میں موومنٹ کر رہے ہیں, تو اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ سوالات ہوئے کہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. آپ اس جملے پہ ضرور غور کیجئے گا کہ نگران وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف وطن واپس آ گئے اور سیاسی سرگرمیاں ملک میں شروع ہو گئی ہیں. تو انتخابات کے حوالے سے شکوک و شبہات کیوں ہیں؟ انتخابات ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے اب بھی انتخابات کے حوالے سے کسی تاریخ کا ذکر نہیں کیا, کوئی انڈیکیشن نہیں دی. ہاں جب ان سے میڈیا کے حوالے سے, پاکستان کی میڈیا کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے, ان کی بزنس کے حوالے سے سوالات کیے گئے تو وزیر اعظم نگران کاکڑ صاحب بھڑک اٹھے. انہوں نے میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا, مالکان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کچھ قدر انہوں نے یہ سچ بات بھی کی کہ جو میڈیا مالکان ہیں وہ کارکنوں کو, کیمرہ مینز کو اور رپورٹرز کے حقوق نہیں دے رہے, خالی کارڈ جاری کر رہے ہیں اور باقی تنخواہیں وغیرہ ان کو نہیں مل رہے. تو یہ بات اس میں صداقت ضرور تھی. اسی دوران انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کچھ یہ کہا کہ میڈیا کو اپنے جو موڈ آف بزنس ہے, موڈ آف جو کاروبار ہے یا جو موڈ آف جو نشریات ہے یا خبریں دینے کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. دنیا میں جو ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں تو یہاں بھی ٹرینڈ چینج ہونا پڑے گا اور چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میڈیا کو اشتہارات دے, میڈیا کو بزنس دے. تو اس حوالے سے میڈیا دوست جو وہاں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وزیر اعظم جو انڈیکیٹ کر رہے تھے وہ چائنا ماڈل میڈیا انڈیکیٹ کر رہے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس موجودہ میڈیا کو لمیٹڈ کیا جائے گا, صرف اسٹیٹ ٹائپ میڈیا ہوگی جو ریاستی حمایت یافتہ خبریں دے گی اور باقی کوئی خبریں دینے کا کسی کو حق نہیں ہوگا یا وہ مجاز نہیں ہوں گے. اگر ایسی چیز ہے تو کیا پھر یہ آنے والے انتخابات پھر بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ
ایک طرف تو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اس آسرے پہ واپس آئے کہ ان کو جو ریلیف حکومت کی طرف سے دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج اسحاق ڈار کو جس طرح ریلیف ملا ہے کیس میں، اس طرح میاں نواز شریف کو بھی العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس میں جو سزا ہوئی تھی اس میں ریلیف ملنے کے کبھی امکانات ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی وفاق میں پنجاب میں آنے والی حکومت بننی ہے، اور آنے والے جو وزیر اعظم ہوں گے وہ میاں نواز شریف ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف نگران وزیر اعظم جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں جو موجودہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور بڑی بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا یا اس کا ذکر کرنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو سویلین کا فوجی ٹرائل کورٹس میں ٹرائل ہو رہا تھا، اس کے حوالے سے بڑا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے جو قانون سازی ہوئی تھی پچھلی حکومت کی طرف سے کہ سویلین کے جو کیسز ہیں وہ ٹرائل ہوں گے ملٹری کورٹس میں، تو آج سپریم کورٹ نے اس قانون کو، اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو اس سے یہ انڈیکیٹ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ جہاں وزیر اعظم سابق میاں نواز شریف کو ریلیف ملا ہے کسی شکل میں، تو دوسری طرف تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو بھی ریلیف دینا ہے تاکہ صورتحال کو، سیاسی حالات کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور آنے والے دنوں میں جو میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، ساتھ بیٹھنا ہے اور ریاستی اداروں کو ساتھ ملا کے آگے چلنا ہے، اگر ایسا ہے اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اگر یہ ہضم ہو جاتا ہے تو پھر شاید کچھ عرصے کے لیے یہ شک موجود ہے، یہ شکوک و شبہات موجود ہیں کہ انتخابات مزید ڈیلے ہوں، اور تب تک 2-4 ماہ میں یہ سیاسی وایو منڈل بالکل چینج ہو جائے، اور اس کے بعد اتفاق رائے سے نئے انتخابات ہوں اور تب تک نئی سیاسی جوڑ توڑ ہو جائے گی۔ اب یہ تو تھی جو سیاسی صورتحال، اور ایک دوست کی فرمائش ہے، کل سے وہ کہہ رہا تھا کہ یار جو یہ سیاسی صورتحال ہے نئی گہما گہمی بنی ہے، سابق وزیر اعظم بھی وہاں سے بوریاں بستر لے کے آ گئے اور سپریم کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ دے دیا۔ کاکر صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کریں گے، لمیٹیڈ کریں گے، اور وہ بھڑک بھی رہے ہیں، وہ میڈیا پہ چڑے ہوئے بھی تھے۔ تو وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غریب کی تھالی میں پلاؤ آ گیا، لگتا ہے کہ شہر میں چناؤ آ گیا۔ اب چناؤ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے حوالے سے مختلف سوالات اور شکوک و شبہات موجود ہیں۔ ابھی بھی سیاسی جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے، اور مجھے لگ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ جو صورتحال میاں نواز شریف سے آنے سے پہلے ملک کے انتظامی موجود تھے ان میں بھی تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، تاکہ سیاسی جو ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے اس کو کنٹرول کر کے، اس کو ٹھنڈا کر کے تھاما جا سکے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔